बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम मसला जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं। इस वक्त नेशनल असेंबली जो है वो तकरीबन आधी है, पीटीआई उसमें मौजूद नहीं जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और सूबे की 2 असम्बलियां इस वक्त तहलील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। केयर टेकर बैठे हैं, लेकिन वो केयर टेकर इसी हुकूमत की एक्सटेंशन है, यानी पीएमएलएन की ही एक, आप कह लीजिए कि फ्रंटमैन बैठे हैं वहां पे। क्या ये सूरत हाल काबिल कबूल है पाकिस्तान के अवाम को? सो बहस यही थी कि इलेक्शन 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 करवाए जाए। पूरे पाकिस्तान का ये मुतालबा है, लेकिन क्या करें, ये हुकूमत इस वक्त जो मौजूद है ये हर हरबा इस्तेमाल कर चुकी है और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। मकसद सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन से फरार। ये वो दुख है जो कि आज पाकिस्तान झेल रहा है। अदालत में यही केस था। अदालत ने एक फैसला 1 मार्च को किया था, जिसके तहत उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म को बालाताक रखते हुए अपनी मर्जी से नई तारीख दे दी, 5 महीने का उसमें वक्फा डाल दिया। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां पे यह फैसला करने की बजाय कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं या नहीं और इलेक्शन होंगे या नहीं, ये किसका इख्तियार है कि वो तारीख मुकर्रर करे, इन सब चीजों को छोड़ के ये हुकूमत वक्त जो है इसने एक नया किस्सा खड़ा किया कि सो मोटो नहीं लिया जा सकता। क्या ये वक्त मौजू है कि इस वक्त पे जबकि एक अहम केस का फैसला होने जा रहा है, आप अदालत के अपने इख्तियारात को चैलेंज करके उसके ऊपर नई कानून साजी शुरू कर दें? पहले तो सबसे बड़ा नुकसान तबाही फेरी इस हुकूमत ने वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर एक तकसीम पैदा कर दी है। आज हमें जजेस वाज़े तौर पे नजर आते हैं कि हुकूमत के साथ कौन है और कानून के साथ कौन है। ये वो अलमिया है जो पाकिस्तान इस वक्त भुगत रहा है। इन हालात में जो कानून साजी की गई, आप जरा सोचिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद का कोई कानून पास नहीं होता। जब नैब के कवानीन में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करनी थी जिसमें कि अपने करप्शन के केसेस खत्म करने थे, आप देखिए कि दिनों में सारा मामला तय पा गया। और अब जबकि अदालत के इख्तियारात को चेक करना है, तो उसमें आप देख लें कि क्या किया इन्होंने। फौरी तौर पे एक बिल बनाया, बिल दे के पार्लियामेंट में पहले कायमा कमेटी, पार्लियामेंट, ये सारा 24 घंटे के अंदर अंदर सारा काम पूरा हो गया। और तय ये पाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस खुद ब खुद नहीं ले सकते, उनको कम से कम 3 सीनियर मोस्ट जजेस से मशावरत करनी होगी। इसी तरह उन पर पाबंदी लग गई कि वो खुद बेंच बनाना या तब्दील करने का काम नहीं कर सकते। बेंच बनाने का भी कोई नया, आप इस्लाहत करें, अदालत के मामलात में इस्लाहत हों जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हों, बिल्कुल हों, लेकिन क्या ये वक्त है कि आप यकतरफा तौर पे, जबकि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है ही नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भी मौजूद नहीं है और केस ही कितना अहम है, उसके ऊपर आप असरअंदाज होने के लिए ये कर रहे हैं। पीटीआई ने बड़ा वाज़ेह स्टांस किया, उन्होंने कहा कि यह दर हकीकत एक कोशिश है हुकूमत की चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाने की। मुझे नहीं अंदाजा कि चीफ जस्टिस ने प्रेशर इसका लिया या नहीं, लेकिन यूं लगता है कि केस का फैसला करने की बजाय उन्होंने एक और सिलसिला खोला, जैसे हम कह सकते हैं कि वो मुफाहमत का काम करना शुरू कर दिया। वो सियासी पारा कम करने के लिए दोनों साइड्स को कह रहे हैं। क्या ये काबिल अमल है चीज? ये होता है, इस तरह कर लेंगे? मुझे मुश्किल नजर आता है। लेकिन इस केस के बारे में हम जब बात करें तो मुझे एक सारा बैकग्राउंड नजर आता है पीएमएलएन का। इन्होंने हमेशा एक ही पॉलिसी रखी कि या तो अदालतें 100% उनके मुतालबात के मुताबिक चलें, उनके मफादात की निगहदाश्त करें,
اور اگر یہ نہیں تو پھر چڑھ دوڑو عدالتوں کے اوپر، حملہ کر دو۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پہلے ججز کے اندر تقسیم پیدا کی، اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جن کو استعمال کیا انہوں نے، جسٹس رفیق تارڑ، جن کی اولادیں آج ان کے آگے یہی اسی قسم کے کام سر انجام دے رہی ہیں۔ جسٹس رفیق تارڑ نے پہلے تقسیم پیدا کی، کہا جاتا ہے کہ پیسہ بھی لگا، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تو سب کو نظر آیا کہ ایک تقسیم پیدا کر کے ججز میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کروائی گئی، اور جسٹس سجاد علی شاہ کو انتہائی بھونڈے طریقے سے سپریم کورٹ سے نکالا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، تاریخ ہے۔ رفیق تارڑ صاحب کو انعام کے طور پہ صدر مملکت بنا دیا گیا، اور یہ سیاہ کارنامہ جو اس وقت کیا گیا آج پھر کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ عدالت کی تقسیم تو آپ نے دیکھ ہی لی، یعنی کیس جب سنا جا رہا ہے اس کے دوران بھی ججز میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ اس تقریر کے بعد پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بھی انہوں نے پاس کروائی، اور قرارداد یہ تھی کہ سپریم کورٹ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ آج جو ملک میں انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یعنی عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ کوئی ایک معاملہ بتا دیں جس میں سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی ہو۔ عدالت تو اسی چیز کے اوپر بات کر رہی ہے جو اس کے پاس لے کے پہنچتا ہے۔ اگر آج حکومت اپنی کو پٹیشن لے کے جائے اور وہ سیاسی نوعیت کی ہو تو سیاسی معاملات میں مداخلت کہلائے گی۔ لیکن نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس پہ یہی کہا گیا کہ انسٹیبلٹی اسی وجہ سے ہے، لہذا یہ کام بند کیا جائے۔ اور پھر تقریریں ہوئی۔ آپ بلاول بھٹو کی بات سنیے جو فرما رہے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے عدالتوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اس آدمی کو شرم نہیں آئی کہ ہزاروں کے حساب سے آپ لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، آپ عدالتوں میں جاتے ضرور رہے لیکن عدالتوں کو آپ نے استعمال ضرور کیا۔ کوئی بھی کیس آج دن تک آپ کے مرضی کے خلاف نہیں ہوا۔ سندھ میں دیکھ لیجئے، عزیر بلوچ نے 100 سے زیادہ قتل کیے، اس نے سب کا اعتراف کیا، لیکن اس میں چونکہ نام تھے ان سیاستدانوں کے کہ کس کے کہنے پہ ہوئے، اس کا روزانہ کی بنیاد پہ عدالت میں ایک کیس چھوٹ جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے۔ سو یہ بلیک میل ہے، آپ ذرا سوچئے۔ اسی طرح راؤ انوار کا آپ دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ 400 سے زیادہ اس نے ماورائے عدالت قتل کیے، ماورائے قانون، وہ بھی بری ہو گیا۔ سو یہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے جرائم کریں لیکن عدالت ہمارے انگوٹھے کے نیچے ہو، جو کہیں وہ فیصلہ کریں۔ بات میں کر رہا تھا شہباز شریف کی تقریر کی۔ میں نے بہت ساری ان کی منافقانہ باتیں سنی ہیں، لیکن یہ ایک اور انتہائی منافقانہ تقریر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شرافت بتا رہے ہیں اور بدماشی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، کیونکہ ایک ہی پارٹی آج باہر ہے۔ آپ ذرا سوچئے، چونکہ ان کو بدماشی کی کبھی سزا نہیں ملی لہذا یہ ہر طرح کی بدماشی کرتے ہیں۔ بدماشی ہوئی 25 مئی کو جو رانا ثناء اللہ نے کیا، عورتیں بچے لانگ مارچ میں موجود تھے، ان کے اوپر جس بے دردی سے آنسو گیس پھینکی گئی۔ بدماشی تھی جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کی، 14 لوگ مار دیے۔ تف ہے سسٹم کے اوپر، تھو ہے جو آج دن تک آپ کو سزا نہیں دے سکا، بلکہ جو لوگ اس میں گراؤنڈ پہ ملوث تھے، پولیس آفیسر، ان کو تو انعامات سے نوازا گیا، ان کو تو عہدے دے دیے گئے۔ سو ان چیزوں سے حوصلے بڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو یہ کہ آپ یوں دیکھیں تو آپ ان کو اوپر دہشت گردی کا کیس بنا دیتے ہیں۔ ان کے دور میں آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور کوئی کیس نہیں تھا، اور جو کیس آج
پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہزاروں کے حساب سے کیسز ہیں. ان میں کیا ہے؟ بغاوت، دہشت گردی، انتشار. یہ دور آ چکا ہے آپ کا بدماشی کا، جہاں پہ کوئی جا کے ایک ایف آئی آر درج کرا دے، چھوٹی کچھ، اگر حکومت کی پشت پناہی ساتھ ہے ایف آئی آر فوراً درج ہوگی، کسی بھی شریف آدمی کو جا کے اس کے گھر سے اٹھا لے. ہم نے ایسی بدماشی، ایسی لاقانونیت اور ایسی انسانی حقوق کی پامالی اپنی پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب بدماشی کا مقابلہ جو ہے وہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے. پھر آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ آج جمہوریت کا مقابلہ فاشزم سے ہے. جمہوریت ہے کدھر؟ ایک قدم جمہوریت کا، سب سے پہلا قدم جمہوریت شروع یہیں سے ہوتی ہے، الیکشن سے، جب لوگ اپنے نمائندے چن کے آگے لے آتے ہیں. آپ اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ آپ جمہوریت دے کے بیٹھے ہوئے اور فسطائیت آپ نے قائم کی ہوئی ہے. جس طرح بے دردی سے زمان پاک پہ لوگوں کو مارا گیا، جس طرح 25 مئی کو آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، فسطائیت یہ ہے. عدالت میں پیشی بھگتنے کے لیے آتا ہے، آپ 70 کے رستے بند کر کے لوگوں کی مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. فسطائیت یہ ہے کہ آپ نے کھڑی لوگوں کی گاڑیاں پولیس نے، آپ کی پولیس نے توڑ توڑ کے ان کو اور مظلوم خود بن گئے. جتنی فسطائیت ہم نے اس دور میں دیکھی ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. یہ منافقانہ کام آپ کر کے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آج اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، ریاست کے تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ پاکستان کے عوام کے اوپر جتنا ظلم چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عوام ہے، یہ ریئیکٹ نہیں کرتے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس زمین کے اوپر اگر صرف انصاف انسانوں کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جاتا تو یہ انصاف کا نام و نشان مٹا دیتے. بالآخر انصاف اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اور میرا پورا یقین اور اعتماد ہے مجھے کہ آپ کے ایک ایک کام کا حساب رب العالمین کرے گا. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. افسوس اس بات کا ہے کہ اس سارے کھیل میں آپ نے پاکستان کو ایک ایسا گیا گزرا ملک بنا کے رکھ دیا ہے جہاں ہمیں اب یہ پریشانی لاحق ہے کہ ہمارے بچوں کا، اولادوں کا مستقبل یہاں کیا ہوگا. عوام سے بات کریں تو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے. مفادات ہیں تو صرف آپ کے. اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ رویے اگر اسی طرح رہے تو تاریکی اس سے آئے گی. جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، تاریک آپ نے کر دیا ہوا ہے. ہم پہلے ہی معاشی طور پہ دیوالیہ ہوئے پڑے ہیں. بہت سارے لوگ جو اکانومسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ اپنے میڈیا کو پیسے دے کے، اشتہارات دے کے، کھلا پلا کے اس منافق میڈیا کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا نام نہ لیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، جو معاشیات کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں ملک آپ کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جو رقم کیا جائے گا. ہم تو صرف بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کرے اور اس ٹولے سے اس ملک کو نجات دے جس نے کہ ہمیں 11-12 مہینوں میں ہی ایک بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.